From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहबों, आसिम मुनीर को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए DGISPR काफ़ी हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी है। ये ऐसा उनको डिफेंड करते हैं जैसे कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को पॉइजन प्रिस्क्राइब करके दे और जोर दे कि बस हल यही है, तो बंदा मार दे। तो इनकी हालत वही है। अब देखिए, जब आप वर्दी में आते हैं ना और आके अपने खोखले आर्गुमेंट्स देते हैं, तो आप मॉरली तौर से बिल्कुल बैंकरप्ट नजर आते हैं। क्यों? देखिए, आप अपने आर्गुमेंट कुव्वत के साथ मनवाना चाहते हैं, जबकि जब आप कुव्वत के साथ कोई चीज मनवाना चाहते हैं ना, या ज्यादा जोर बोल के या उसको ज्यादा स्ट्रेस देकर, तो जो सामने बैठा होता है ना, उसके सारे गार्ड्स खड़े हो जाते हैं और वो एक एक चीज का जायजा, एक एक लफ्ज का जायजा लेने लगता है कि ये इतनी जोर से क्यों बात कर रहे हैं, ये इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन, लॉजिक, रैशनल क्या है। और एक दफा सुनने वाले के अगर गार्ड्स यहाँ के खड़े हो जाएं, तो फिर उनके साथ कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, देखिए, आर्गुमेंट जो पेश किए जाते हैं, मनवाए जाते हैं, वो उसकी बेस होनी चाहिए सच्चाई, लॉजिक, रैशनल। इस बुनियाद पे दूसरा आपकी बात को मानता है, ठीक? इस बुनियाद पे नहीं कि आप बड़े तकब्बुर में हैं, आप DGISPR हैं, जिसका जी चाहेगा ठुकवा देंगे। ना 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 ना, इस बुनियाद पे आपकी कोई बात नहीं मानेगा। ये तो एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, इनको आर्गुमेंट को फ्रेम करना नहीं आता। ये आर्गुमेंट ऐसे देते हैं कि बर्डन ऑफ द प्रूफ जो है वो इनके शोल्डर पे आके गिर जाता है। यार, अगर इनको किसी कोर्ट में भेज दिया जाए और ये प्रूफ दें, तो ये उसका बाजा बजवा के आए। मसलन फॉर एग्जाम्पल देखिए, फरमाया हुजूर आला ने कि ईमान मजारी एजेंट है, ये साबित कर रहे हैं। ईमान मजारी जो है वो भारत की एजेंट है। द मिनट आपने इस किस्म की बात की, तो सामने वाला जो बैठा सुन रहा है ना, वो कहता है अच्छा, तो कोई तस्वीर, कोई प्रूफ, कोई वीडियो, कोई ऑडियो कोई है तुम्हारे पास? वो तो है ही नहीं। लेकिन वो अब आपसे डिमांड कर रहा है। देखो, जो इल्जाम लाता है उस पर वाजिब है कि वो प्रूफ भी लाए। तुम इल्जाम लगाते हो कि ये इंडियन एजेंट है, तो फिर उसके हक में जो बैठा सुन रहा है वो ये कहता है कि यार, बलूचिस्तान के नौजवानों को ये अगवा कर लें, पहाड़ों पे से ले जाके धक्का दे दें, तो ये हुब्बुल-वतनी है। और अगर वो उनका केस लड़े और उनसे कहे कि ये बता दो ये जिंदा है या मर गए, इनकी माएँ रोती हैं, रोज चीखती हैं, पूछती हैं, अब वो उनका मुकदमा लड़े, तो वो गद्दार हो गई। आपने खुद ही खोला और खुद अपने आप को बर्बाद किया। झूठी बात करनी नहीं चाहिए ना, झूठा आर्गुमेंट चलता नहीं है ज्यादा देर। अच्छा, तो अब इसी तरह से इनकी दूसरी सारी देखिए कि KP को गद्दार बताया जा रहा है। वहां के लोगों को 80% वोट PTI को मिला है। सारी दूसरी जमातें पवित्र हैं, बिल्कुल सही हैं, गद्दार है तो PTI है। तालिबान वाले इनकी ठुकाई क्यों नहीं करते, ये इनका आर्गुमेंट है। भला बताइए आप। अच्छा, इसको जरा गहराई में उतर के देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जरा इनका एटीट्यूड चेक कर लीजिए KP की तरफ क्या है। एक बहुत खतरनाक बात यह है, बंगालियों के साथ भी यही अमल शुरू किया था। गद्दार हैं, एजेंट हैं, वही बोली, इनका दिमाग नहीं बदला। इनके सूट बदल गए, इनकी कारें बहुत बदली हैं, जर्नलों की बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली हैं, दिमाग 1950 वाला ही चल रहा है, वही पॉलिसी चल रही है। गद्दार, जो बात ना माने, अगर इख्तिलाफ राय हो जाए तो भी वो गद्दार हो जाता है। अच्छा, अब देखिए, ये गद्दारी का ये जो लेबल लगाने चले, पहले इनका माइंड जरा, इनका थॉट प्रोसेस समझिए। देखिए,
کے پی کے ساتھ یہ اتنا گر گئے ہیں مخالفت میں کہ جناب مسجد میں کتے جب لا کے باندھے گئے اور ایک نوجوان نے جا کے پی ٹی آئی والے نے کہا یہ غلط بات ہے، آپ مسجد میں کتے باندھ دیتے ہیں، تو کہا تھا تم بھی ہماری نظر میں وہی ہو جو یہ ہے، یعنی کتے ہو۔ اب ان کو پکارا گیا پنجاب میں کہ یہ دہشت گرد ہیں، منشیات کے اسمگلر ہیں۔ انہوں نے کیا ستم ڈھائے پی ٹی آئی پہ کہ وہ 3 منزلہ کنٹینر پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، یہ حافظ قرآن کی حکومت چل رہی ہے، اس کے سپاہی نے آ کے اس کو کک ماری اور نماز پڑھتے میں گرا دیا۔ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز پی ٹی آئی۔ آج عمران خان کی بہنیں قرآن پڑھ رہی تھیں اور خواتین، ان پہ گندا پانی چھوڑ دیا۔ مردان میں ایک پی ٹی آئی کے ورکر تھے، حافظ قرآن تھے، ان کے منہ پہ پیشاب کروایا گیا۔ یہ ان کا رویہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ دشمن ہیں اور ایجنٹ ہیں اس کے۔ اچھا، اب ایک بات ذرا جو بہت ایک اہم بات ہے، لوجیکلی اس کو جلدی سے میں سم اپ کروں گا، وہ دیکھو اب تک کے پی کے 80,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں امن کے نام پر، مال تو جرنیلوں نے سمیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ برباد ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ خود ان کا دعویٰ ہے، دیکھیے آرگومنٹ ایسے دیا جاتا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم 70,000 آپریشن کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ نے 70,000 آپریشن کیے ہیں اس کے باوجود بھی دہشت گرد موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 70,000 اتنے افیکٹو نہیں تھے۔ اب آپ کو کوئی دوسرا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ آپ آپریشن ہی کرتے جائیں گے، لوگ بے گھر ہی ہوتے جائیں گے، شہید ہوتے جائیں گے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ نے ایک عمل آج کیا اور ایک ایکس رزلٹ نکلے، کل بھی اگر آپ وہی عمل کریں گے تو وہی ایکس رزلٹ نکلیں گے نا۔ 70,000 پہ بھی آپ نہیں سمجھے کہ اس طریقہ صحیح نہیں ہے، اور یہی طریقہ کے پی والے ان کو کہتے ہیں۔ وہ سہیل آفریدی ان سے کہتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، تم ہمارے صوبے میں ہمارے ساتھ مل کے کام کرو اور اسمبلی میں آؤ، اس کو پلان پیش کرو، ایسا نہیں کہ اٹھے اور ڈرون حملہ کر دیا۔ اگر کہیں قوت کا استعمال کرنا پڑے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چل کے قوت کا استعمال کریں گے، لیکن یہ نہیں کہ بس اپنے یہ کہتے ہیں نہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے جو جی چاہے گا کریں گے۔ ایک دفعہ کس نے ان میں سے آرمی چیف یہ کس نے کہا تھا، مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی، میں اس کو کوٹ نہیں کروں گا، بل ایک بڑی ان کی شخصیت نے کہا تھا بلوچستان میں ہماری مرضی، وہ ڈی جی ایس پی آ رہی تھی غالباً، مجھے نہیں، آئی ایم ناٹ شیور، جو جی چاہے گا کریں گے۔ اچھا، کسی دوسرے کے صوبے میں جا کے تم جو جی چاہے گا وہ کرو گے، اور وہ دیکھتا رہے، اگر وہ کچھ کہے گا تو وہ غدار ہو جائے گا۔ دیکھو یہ چیز چلنے والی نہیں ہے۔ یہ ہر مرتبہ آتے ہیں 3 گھنٹے بتائیے سیاسی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہہ دیتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ برباد کر رہے ہیں، آدھا ملک آپ توڑ چکے ہیں، اب مزید رحم کیجئے اس قوم پر جس کا حق ہے۔ 17 سیٹوں والوں کو لا کے انہوں نے پوری دنیا شیم کرتی ہے اس پہ، ان کی حکومت بنوائی ہے، اور جس کی 180 کتنی سب سے زیادہ سیٹیں تھیں اس کو باہر کر کے جیل میں بند کیا ہے، اور توقع یہ ہے کہ ہم کنٹرول کر لیں گے۔ پالیسی نیو نارمز جو ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر کنٹرول کر سکتے ہو، نہیں کنٹرول نہیں کر سکتے آج کے دور میں، تو اس دور میں تم کنٹرول نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہے۔ آج سے 20 سال پہلے ممکن تھا۔ ان سے گزارش ہی کر سکتے ہیں ہم جیسے لوگ تو کہ صاحب یہ اپنی ادا بدلیے، ورنہ اس کا انجام بہت خراب ہوگا۔ ایک آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اڈیالہ کے باہر آج بہنیں گئیں لیکن 10,000 لوگ نہیں تھے۔ دیکھو جو اپنی غلطی ہے اس کو تسلیم کرو، جب تک بڑی تعداد میں نہیں جاؤ گے تو یہ کب تک ایسے ہوتا رہے گا۔ اور ان کی پالیسی میں نے کئی دفعہ آپ کو اشارے دیے، اب کچھ لوگ بولنے لگے تو میں بھی تھوڑا اور بول سکتا ہوں کہ یہ ایک اسرائیلی دماغ ہے جو ان کے پیچھے ان کو بیٹھا گائیڈ کر رہا ہے، اسرائیلی طرز نیگوسیشن۔ میں نے ایک دفعہ آپ سے کہا تھا ایک کتاب ہی پڑھ لو کم از کم، اس پہ تم لوگ، اب ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہر چیز ہم بتائیں، وہ یہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، میں ان کے ساتھ یہ کام کرتا رہا ہوں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے نیگوسیشن میں سب سے پہلے وہ ساری ونڈوز بند کر دیتے ہیں، آپ کو سیٹ کرا دیتے ہیں، آپ کو پسینہ آ جائے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی ونڈو کھولتے ہیں۔ فار ایگزامپل دیکھو
بیت المقدس پورے مسلمان اس کو عالم اسلام اپنا مسئلہ سمجھتی تھی. انہوں نے چالاکی سے کیا کیا, ساری ونڈو بند کر کے پہلے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, یہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کی جنگ ہے. پھر اس کو اور شرنک کیا, کہنے لگے یہ جو ہے نا یہ زمین کی جنگ ہے, انہوں نے ان کی زمین کہتے ہیں چھینی ہے, یہ زمین کی جنگ ہے. اس کو چھوٹا کر کر کے اتنا کیا کہ تمام مسلمانوں کے وہ جذبہ جہاد اور مسلم امہ وہ جو تھا بیت المقدس ہمارا وہ زیرو کی طرف لے آئے. اب یہ دیکھیے آپ کے ساتھ وہی گیم کر رہے ہیں. عمران کی رہائی کے بجائے آپ روز جا کے ایسے لفظ سننے کو ملتے ہیں, شرم آتی ہے کہ بھیک ملنے کی اجازت دے دو بھائی, دیکھ لیں خیریت سے تو ہے. ارے اس کی رہائی کو دور کر دیا, الیکشن کا جو فراڈ کیا تھا وہ بھول گئے, تمہارا نشان چھینا تھا وہ بھول گئے, اتنے ظلم و تشدد ہوئے سب بھول گئے. انہوں نے اس کو چھوٹا کر کے اتنا سے کروا دیا کہ اجازت نہیں مل رہی ہے ان سے ملنے کی. یہ اس مقصد کے لیے تحریک چلتی ہے, کسی سے اجازت لینے کے لیے. تو ان ٹیکنکس کو سمجھنا چاہیے اور پھر کام کرنا چاہیے. ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ چلے جائیں بغیر اسٹریٹجی کے. بھرپور قوت کے ساتھ جب تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے آپ کا کام نہیں بنے گا. اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ کچھ کام بن سکے. یہی ہماری منشا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.